अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी तनकीद का रुख अब शहबाज शरीफ और इमरान खान से ज़्यादा बराह रास्त नवाज शरीफ की जानिब हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जलसों में नवाज शरीफ पर इस्टेब्लिशमेंट से हिमायत लेने के साथ साथ खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी किसी लगी लिपटी के बगैर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं। उन्हें हुकूमत दिलवाने वालों को चौथी बार भी भुगतना पड़ेगा। कोई शक नहीं कि बिलावल खुले अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट को बारावर करा रहे हैं कि 3 बार की तरह इस मर्तबा भी नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से टकराएंगे। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसी बातें करके जमहूरियत और सियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीनी तौर पर अपनी हुकूमत का आखिरी दौर याद होगा, जब उनके वालिद सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत की भरपूर पॉलिसी के साथ चल रहे थे। 2010 में जनरल मुशर्रफ के तैनात करदा आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी को 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई। मई 2011 में एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में इख्तिलाफात पैदा हुए तो दिसंबर 2011 में वज़ीर आज़म गिलानी की तरफ से सख्त बयानात सामने आए कि रियासत के अंदर रियासत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई गलत फहमी में न रहे, फौज समेत तमाम इदारे पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। बताया जाए उसामा को किसने वीज़ा दिया? अगर महकूम ही रहना है तो इस पार्लियामेंट और जमहूरियत की कोई वक़्त और फ़ायदा नहीं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ये बताना पसंद करेंगे कि उनके वज़ीर आज़म को 2012 में ऐसे ही भारी सवालात की कीमत तो अदा नहीं करना पड़ी थी? शायद गिलानी की तरह नवाज शरीफ समेत दूसरे वज़ीर आज़म को भी ऐसी ही भारी कीमत अदा करना पड़ी हो। जब भी कोई मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी आइनी हैसियत के मुताबिक इख्तियारात मांगता है तो क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकरा रहा होता है? मुल्क की माशी, दाखिली और खारिजा पॉलिसी क्या एक मुंतखब पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के ताबे नहीं होनी चाहिए? यह है वो $1 मिलियन सवाल जिसके जवाब की तलाश आज भी पाकिस्तान में जारी है। इसी बयानी और गुफ्तगू पे जो बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और ज़ैगम खान। आप चारों का शुक्रिया। पहला सवाल, नवाज शरीफ को हुकूमत दिलवाने वालों को चौथी बार भी भुगतना पड़ेगा। जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहने वाले बिलावल भुट्टो आखिर इन खदशात का इजहार क्यों कर रहे हैं? हसन निसार साहब, क्या परेशानी है बिलावल भुट्टो को जिस तरह के बयानात और आजकल खास तौर पर अवामी जलसों में वो जिस तरह बोल रहे हैं, कहीं मशवरा दे रहे हैं और कहीं भरपूर तनकीद, क्या खदशात हैं उन्हें? देखिए, बात सुने, एक तो खैर पर्सनल उनका एक प्रॉब्लम है, जाहिर है ये इक़्तिदार की जंग है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे इस बात से कतन ज़ाती तौर पे दिलचस्पी नहीं है कि लाने वाले कौन हैं और इन्हें भुगतना क्या पड़ेगा। क्योंकि पहाड़, बात बिलावल ठीक कर रहा है, क्योंकि पहाड़ अपनी जगह से ज़रूर खिसकते हैं ओवर सेंचुरीज, चाहे वो 2 सूत्र 4 सूत्र अच्छा, लेकिन बुढ़े वारे आते तब्दील नहीं होती। सो बिलावल कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा। एक तो पर्सनल मोटिव है बिलावल का, पीपल्स पार्टी, एक तो पर्सनल, वो बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरी बात ये कि जो वो कर रहा है, जो वो कह रहा है, उसके पीछे एक लॉजिक है, एक मंतक है और सदियों पे फैली हुई मंतक है। लेकिन ये मसला हरगिज नहीं है। असल मसला ये है कि 4 बार इन लोगों को मरकज में और पंजाब में मसलसल भुगतने वाले मजलूम और लावारिस अवाम को क्या कुछ मजीद भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अवाम उनके नाम निहाद जलसों का जो हशर कर रहे हैं, जिधर ये चोंच मारते हैं, जो इनके साथ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात, नताइज सूरत हाल के बरक्स हुए तो मैं नहीं जानता फिर उसके नताइज क्या होंगे। Simple, it is written on the wall. They have lost. They have already lost. कुछ जंगें होती हैं जो शुरू होने से पहले हार दी जाती हैं। ये हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। अगर इनकी जीत का ऐलान हो गया तो फिर उसके नताइज क्या होंगे? तो मैं आपकी गुफ्तगू को ऐसे रख लूं कि आप कह रहे हैं बिलावल भुट्टो के खदशात बेजा हैं, नताइज इसके बरक्स हैं जो वो सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने सिर्फ एक जुमले में दोबारा रिपीट समअप कर देता हूँ, वो ये है कि उसके पीछे एक तो उसका पर्सनल मोटिव है, वो हो गया, ठीक, जाती, हाँ, हो गया। दूसरा लॉजिक भी है, भुगतना पड़ेगा, ये आदमी नहीं बाज आएगा, सिंपल। ठीक है जी, भुगतना पड़ेगा। चलती फिरती टक्कर जो नजीर नाजी साहब ने कई साल पहले कहा था मुझे। हाँ, ठीक है।
نذیر ناجی صاحب بڑا معتبر حوالہ ہے, اسپیچ رائٹر ہیں اس کے. ونس آئی آسکڈ ہم کہ جی آپ اتنا قریب سے جانتے ہیں, وہ یار چھاڑے ہوئے تھے چلتی پھرتی ٹکر ہیں. ناجی صاحب زندہ ہیں, اللہ انہیں صحت دے, زندگی دے, پوچھ لیں. ٹھیک ہے, چلتی پھرتی ٹکر ہے. درست. زیغم صاحب, بلاول بھٹو کے مطابق نواز شریف 3 بار ٹکرائے. میں نے ماضی کا بھی حوالہ بھی دیا, یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو سخت بیانات تب سامنے آئے. کیا سیاستدان خود سے ٹکراتا ہے یا اسے ٹکرانے پر مجبور کیا جاتا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری ایک ایسا شاہین ہے جو 10 سال سے اڑنے کی کوشش کر رہا ہے, پر تول رہا ہے, لیکن ابا نے دم سے پکڑا ہوا ہے, اڑنے نہیں دے رہا. وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا سول ملٹری ریلیشن شپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سول ملٹری ریلیشن شپ کے معاملات پیپلز پارٹی کے بھی بالکل اس وقت ویسے ہیں جیسے مسلم لیگ نواز کے ہیں. اچھا, دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور دونوں کا دلبر جانی ایک ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کے اندرونی معاملات اور ان کی سیاست کا اور زرداری صاحب کی سیاست کا فرق. آصف علی زرداری صاحب شطرنج کے کھلاڑی ہیں, وہ تمام سیاست شطرنج پہ کھیلتے ہیں, اسی پر فخر کرتے ہیں, یہی کچھ بتاتے ہیں. اور شطرنج کھیلتے کھیلتے انہوں نے 2/3 ووٹ گنوا دیا پیپلز پارٹی کا, 1/3 ووٹ باقی بچا. جو فیڈریشن کی 4 صوبوں کی زنجیر تھی اب وہ بمشکل سندھ کی پارٹی بن گئی ہے, ایک ایتھنک پارٹی بن کے رہ گئی ہے. اب بلاول بھٹو ظاہر ہے اس کی ایک دوسری لیگیسی بھی تو ہے نا, صرف ابا کا بیٹا تو نہیں ہے نا, وہ اماں کا بیٹا بھی ہے, نانا کا اولاد بھی ہے. تو وہ پیپلز پارٹی کی جو لاسٹ گلوری ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریلیونٹ بنانا چاہتا ہے, اور پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی نے ریلیونٹ بننا ہے تو اس کے پاس جو ووٹ بینک اویلیبل ہے وہ اینٹی نواز ووٹ بینک ہے. مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک تو پیپلز پارٹی کی طرف آنے والا نہیں ہے, اور اینٹی نواز ووٹ بینک آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے عمران خان کے پاس چلا گیا. انہوں نے ایسی مصالحت کھیلی کہ اپوزیشن کو خالی کر دیا, میدان خالی کر دیا, اور پی ٹی آئی تمام اینٹی نواز ووٹ لے اڑی, جس میں پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹر, نہ صرف ووٹر بلکہ اس کا سپورٹر, اس کا جالا بھی شامل تھا. اب اگر اس کو واپس لینا ہے تو ایک اینٹی نواز اینٹی مسلم لیگ پاسچر تو لینا ہوگا نا, لیکن اس خالی بیان بازی سے بھی آصف زرداری کو خطرہ پڑ جاتا ہے. وہ اس کو دوبارہ انفینٹلائز کر دیتے ہیں, اس کو ایسے پیچھے کھینچتے ہیں کہ اڑنا تو دور وہ بیچارہ پر ہلانے کے قابل بھی نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے آصف زرداری نے جو تقریر میں جلسہ عام میں بلاول کے بارے میں کہہ دیا, جس طرح سے اس کو بچہ بنا دیا, اس کو غیر تربیت یافتہ قرار دے دیا, یہ کہہ دیا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کی پارٹی ایک کھلونا پارٹی ہے, اصلی پارٹی نہیں ہے, اصلی پارٹی میری ہے. اس کے بعد بلاول بھٹو کی جو کوشش ہے اس کی حیثیت کیا بچتی ہے؟ اس کو کون سیریس لے گا؟ اب اگر وہ جلسہ عام میں بولے گا تو اس کو کون سیریس لے گا؟ اس کو کون اینالسٹ سیریس لے گا؟ یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ اسٹریٹجی پر اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اور وہ ایک بیگانہ پارٹی کا عبداللہ دیوانہ چیئرمین ہے, جو اصل پارٹی ہے, جس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے, جس نے ٹکٹیں دینی ہیں. وہ تو زرداری صاحب یہ تو بہت زیادہ نہ ہو جائے کہ اس وقت جلسے جس طریقے سے جس دل جمی سے بلاول بھٹو کر رہے ہیں, کوئی سیاسی لیڈر گراؤنڈ پہ نہیں ہے. ایون کے پی بلوچستان جہاں حالات و واقعات کی بات کی جاتی ہے وہاں بلاول بھٹو کے جلسے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. کیا اتنا ارریلیونٹ کر سکتے ہیں ہم پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کو؟ آنے والے دنوں میں جماعت تو انہوں نے سنبھالنی اپنی. دیکھیں جب سنبھالنے دیں گے نا, اگر شہزادہ چارلس جیسا حشر کریں گے کہ وہ اماں کوئین جو ہے یہاں ابا بادشاہ ہے, وہ اس بیچارے ولی عہد کو ولی عہد ہی رکھے گا, تو کب اس کے ہاتھ میں اختیار آئے گا؟ جلسے تو دیکھیں, اس کے جلسے تو بنیادی طور پہ سندھ میں ہو رہے ہیں, اور سندھ میں آپ کو بتا چکا ہوں, سندھ میں جو میں نے سفر کیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو سندھ کے نوجوانوں میں بہت پاپولر ہیں, اور خود آصف زرداری وہاں کے نوجوانوں میں, وہاں کی مڈل کلاس میں بہت ان پاپولر ہیں. بلاول بھٹو کو پاکستان سنجیدگی سے لیتا ہے, بطور فارن منسٹر کے ان کی پرفارمنس بری نہیں رہی. قطع کلامی کی معذرت سر, جب آپ سنجیدگی کی بات کر رہے ہیں تو کیا بلاول بھٹو جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں وہ جمہوریت اور سیاست کو نقصان ہے, یا صرف ایک سیاست کے لیے پوسچر سیٹنگ کہی جائے؟ دیکھیے یہ پری الیکشن ایک موسم ہے,
اور پری الیکشن موسم میں اس طرح کے بیانات کوئی ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ایون ان دو پارٹیوں میں بھی کوئی بہت irreparable نقصان ہو جائے. وہ پارٹیاں جو بار بار الائنس بناتی ہیں وہ بھی جب الیکشن میں جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہوتی ہیں تو اس طرح کے بیانات دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے وہ مسلم لیگ نواز کے ان کریڈنشلز پہ سوال اٹھا رہی ہیں تو مسلم لیگ نواز جواب میں ان کے کریڈنشلز پہ سوال اٹھا سکتی ہے. لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ جو پیغام دینے والا ہے جو پیپلز پارٹی کا لیڈر بول رہا ہے کیا اس کی بات میں اب کوئی وزن باقی بچا ہے, اس کو کتنا نقصان پہنچا دیا گیا ہے, اور کیا وہ جو اب کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش اس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے جس طرح وہ کرنا چاہتے تھے. کیا اب ان کا نیریٹو جو ہے وہ اتنا وزنی ہوگا جتنا کہ وہ کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, بلاول بھٹو کہتے ہیں ایک جیل سے نکلنے اور دوسرا بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے. کیا سیاستدانوں کو جیل سے نکلنے اور بچنے کے لیے الیکشن ہی لڑنے چاہیے یا پھر خفیہ مذاکرات کے ذریعے NRO کرنے چاہیے؟ یہ میں پیپلز پارٹی کے ماضی پہ رکھ کے ایک بات کر رہی ہوں, وہ آج کی سیاسی جماعتوں پہ تنقید کر رہے ہیں. تو عائشہ میں داد دینا چاہتا ہوں آپ کے جو سوال کوئی بھی جو بھی بناتا ہے, شاید آپ بناتی ہیں یا آپ کے پروڈیوسر بناتے ہیں, کیونکہ آپ کے سوال جو ہے نا یہ ایک اب آہستہ آہستہ ایک اچار کی طرح ہوتے جا رہے ہیں, برا نہ مانیے گا. نہیں اس میں آپ کی رائے بالکل دیجیے, اور ہماری ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے یقینی طور پر ان سوالوں کو شیپ اپ کرنے. اس میں سے جو جس کو پسند ہونا وہ اپنی پسند کی چیز نکال کے اور اپنی روٹی پہ یا سالن پہ ڈال لیتا ہے اور پھر اس حساب سے اس کا جواب دے دیا جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ یعنی اتنا سوال ٹائٹ بھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ اتنا کھلا ہے کہ اس میں سے اپنی پسند کی چیز لو, دگڑنا ہے دگڑ جاؤ, تعریف کرنی ہے تعریف کرو, بچاؤ کرنا ہے بچاؤ کرو, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اگر جتنا کنسائز ہوگا اتنا ہمارے لیے آسانی ہوگی اس کو ٹیکل کرنا, اور اس سے شاید ہمارے ویورز کا کچھ فائدہ بھی پہنچے. لیکن بہرحال یہ میرا ایک نظریہ تھا, میں غلط مکمل طور پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں. اچھا, بھگتنے کا سوال آیا تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ قوم اور ہم سب لوگ کافی نہیں بھگت چکے؟ ہم بھگتنے کی بات کیوں کریں؟ اگر بلاول بھٹو یہ بات کر رہے ہیں تو تھوڑے سے اس وقت نوجوان ہیں, ان کو سمجھ شاید نہیں ہے کہ بھگتنا کیا ہوتا ہے, بلکہ ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہ بھگتنا کیا ہوتا ہے. بھگتے تو وہ جو کہ جیلوں میں گئے, بھگتے تو وہ جنہوں نے مارے کھائیں, بھگتے تو وہ جنہوں نے خودکشیاں کی, بھگتے تو وہ جن کو کھانے کے لالے پڑ گئے, جن کو اپنے علاج کے لالے پڑ گئے, بھگتے تو وہ. تو جس رستے پہ ہم چل کے قوم کی حیثیت سے یہاں پہ پہنچے ہیں, اس میں جس کا بھی ہاتھ ہے, ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے, سب کا ہاتھ ہے. اس اشرافیہ کا, رولنگ ایلیٹس کا ہاتھ ہے. یہ سب ہمیں وہاں پہ اس جگہ لے آئے جہاں پر اب بھگتنے کی کسی میں سکت نہیں رہی. ایک تو یہ بنیادی بات ہے. تو اس لیے بھگتنا ایک کہہ دینا آسان ہے, جس نظریے سے وہ کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, وہ اگر ان کو اس سے ووٹ ملتے ہیں تو 100 بسم اللہ استعمال کریں, اور اگر ووٹ نہیں ملتے, کسی کو گندا کرنا مقصود ہے تو پھر بھی چلیں کر لیجئے, آپ کا مخالف ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی اسپیشل ووٹ چاہیے, کہیں سے کوئی ڈیلیگیٹس چاہیے, خاص طور پر ان کو انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ ایک غلط ڈگر پہ چل رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, جلدی کیا ہے بلاول بھٹو کو؟ پتہ نہیں کس نے کان میں ڈال دیا کہ بیٹا اس کے بعد تم وزیر اعظم بنو گے, یا انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھہرو انتظار کرو میں وزیر اعظم بن جاؤں اس کے بعد شادی کروں گا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو جلدی کاہے کی ہے. بتانے کی بات یہ ہے, سمجھنے کی بات, آج کا پاکستان نواز شریف کہ وہ 40 سالہ تجربے کے باوجود وہ بھی ہاتھ, یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو پھونک پھونک کے ہاتھ اس کو ٹچ کر رہا ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں, انٹر کروں کہ نہ کروں. جس کو بھی دو وہ آج 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ آج کا پاکستان ہم آگے اس میں سے نکلیں گے کیسے. یعنی جس نے وزن اٹھانا ہے وہ اگلے 5 سال کے لیے اٹھانا ہے, اور ان حالات سے جن میں ہم ہیں یہاں سے لے کے چلنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز پالیٹکس کی بات نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ اور پالیٹکس کے مل کے آگے چل کے رستے بنانے کی اور رستے نکالنے کی, تاکہ ہم ایک نارمل ملک بنیں, ہمارے اوپر نارمل قوانین لاگو ہوں, ہمارے اوپر ایک ہمارا آئین لاگو ہو, اس آئین اور قانون کے تحت ہم زندگی گزار سکیں. تب جا کے تو ہم کوئی نارمل رستے پہ چلنا شروع ہوں گے, ہم اپنے لوگوں کی طرف دھیان دے سکیں. بھگتنا کہہ دینا آسان ہوتا ہے, بھگتنا مشکل ہوتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نوجوان ہیں, جلدی میں ہیں, کوئی بھی وجہ ہو, تھوڑا سا وزڈم چاہیے. یہ بہت مشکل ملک ہے, اس کو گورن کرنا, اس کو آگے لے کے چلنا. مجھے یوں لگتا ہے, میں فائنل بات کرتا ہوں, مجھے یوں لگتا ہے نواز شریف صاحب ابھی تک پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے بات نہیں کی. میرا خیال ہے وہ بھی کریں گے, اور اگر یہ ان کو موقع ملتا ہے, ان کے باقی مسائل حل ہو جاتے ہیں, وہ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ وزارت عظمیٰ ان کو ملتی ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک یونٹی گورنمنٹ اگلے بھلے 5 سال کے لیے چلے,
لیکن ان سب کو ملا کے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سمیت شاید تب جا کے تو ہم اپنے آئین کو بھی درست کر پائیں, اپنی گورننس کو بھی درست کر پائیں, اپنے رستوں کو بھی بنا پائیں, اور تاکہ اس مخمصے میں جہاں پر ہم اسٹیبلشمنٹ ورسز ون اگینسٹ دی ادر لے کے بیٹھے ہیں, اس سے نکل کے کوئی نارمل گفتگو بھی کر سکیں. درست ہو گیا. ابصار صاحب, نواز شریف پر بھرپور سیاسی وار کیا ہے, سیاسی اور انتخابی ضرورت ہے بلاول بھٹو کی, وہ جلسے جلوس میں براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو پیغام یا مشورہ دینے کی ضرورت انہیں کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ باتیں تو بیہائنڈ دا ڈورز بھی ہو سکتی ہیں, پیغام رسانی وہاں بھی ہو سکتی, یہ جلسوں میں جا کے اس طرح کے مشورے دینے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی خدشات ہیں انہیں؟ تیر ان کا انتخابی نشان ہے اور ایک تیر سے دو نشانے لگا رہے ہیں جلسوں میں جا کے یہ بات کہنے سے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ تھوڑا پریشر میں لا رہے ہیں. مجھے 1-1.5 منٹ اگر آپ زیادہ دے دیں آپ کی اجازت سے, تو میں تھوڑی سی بات تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں, 1-2 چیزیں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھرم کروا رہے ہیں کہ مجھ سے بات کریں اور مجھ سے معاملات بہتر کریں, جو نظر آ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ نواز شریف کو, آپ نے دیکھا ہے نواز شریف نے جس دن واپس آئے 21 اکتوبر کو ہی آئے, تو انہوں نے جلسے میں, لاہور کے جلسے میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ہمسایوں سے تعلقات کی بات کی, انڈیا سے تعلقات کی بات کی. پھر کچھ دن پہلے انہوں نے دوبارہ یہی بات کی ہے کہ ہمیں اگر معیشت ٹھیک کرنی ہے تو ہمیں اپنے ہمسایوں سے تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا نام انہوں نے انڈیا کا لیا, پھر افغانستان کا, ایران کا, چائنا کا. اب مجھے یہ باتیں ساری جو ہیں نا, اس سے یہ یاد آ رہا ہے کہ جس وقت مودی پاکستان آئے افغانستان سے, تو نواز شریف پرائم منسٹر تھے, اور بلاول صاحب نے نعرہ لگایا اس وقت کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, وہ غدار ہے. اور پھر خود جب فارن منسٹر بنے تو وہ انڈیا گئے, اس کے باوجود کہ ایک طبقہ یہاں پہ ان کی مخالفت کر رہا تھا, لیکن سب نے ان کی سپورٹ کی کہ انہیں انڈیا جانا چاہیے. وہاں ان کو کولڈ شولڈر بھی ملا, ان کے ساتھ انڈیا نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ تھوڑا حد تک آمیز رویہ بھی رکھا, لیکن پھر بھی سب بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے. مجھے بلاول بھٹو کے ان بیانات میں بہت کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے, جب وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ سیاستدان ہیں وہ منظر سے ہٹ جائیں اور 90 کی دہائی کی سیاست نہیں چلے گی, لیکن بدقسمتی سے 90 کی سیاست کا جو غلیظ ترین ٹکڑا ہے غداری کا ایک دوسرے کے خلاف, جس پہ بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہا گیا اور نواز شریف کو پہلے واجپئی کا یار کہا گیا, پھر مودی کا یار کہا گیا, وہ دوبارہ وہ سینٹر سٹیج پہ لے کے آ رہے ہیں. اس سے صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے وہ مر چکا ہے, وہ پریکٹیکلی مر چکا ہے. جو پرانی نسل نے, جو بڈھوں نے سائن کیا تھا, وہ نئی نسل نے اس کا ایڈوانس ورژن لانے کی بجائے جو پرانا چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کو قتل کر کے اب دفنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ آکسفورڈ کا پڑھا لکھا جوان انسان جو لندن سے شاید کبھی ٹرین میں بیٹھتا ہوگا اور وہ جا کے بوڈاپیسٹ اترتا ہوگا بغیر کسی ویزے کے اور بغیر کسی مشکل کے, وہ یہاں پہ انڈیا کے ساتھ اگر معاملات ہوں تو وہ اس طرح کا یو ٹرن ساؤتھ ایشیا کے لیے لے, حالانکہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ کہ اصل مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ کشمیر کا, اور ویسے بھی میری امید یہ تھی کہ آج ہم کشمیر پہ بات کریں گے, تو میں نے کیونکہ انڈیا کی جو سپریم کورٹ نے آج ایک فیصلہ کیا, وہ تاریخ ساز فیصلہ ہے, اور انہوں نے مودی گورنمنٹ کا جو آرٹیکل 370A کو ختم کرنے کا وہ انہوں نے فیصلہ برقرار رکھا ہے. تو میں نے ایسے ٹویٹر پہ ٹرینڈ دیکھے, تو سب سے جو ٹاپ ٹرینڈ پہ اس وقت ٹویٹر پہ ہے وہ ختیجہ شاہ ہے پاکستان کے, پھر ہے بشرا بی بی, پھر ہے عمران خان, پھر ہے جنرل حافظ سید عاصم منیر, پھر ہے راؤ انوار. یہ ہماری اور ہماری قوم کی پرائرٹیز ہیں, اور قوم کو سوشل میڈیا کے ذریعے بیانیاں بنانے والوں کی پرائرٹیز یہ ہیں. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میں پیمرا میں تھا, تو 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے پاکستان میں. ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی کہ آپ تمام ٹی وی چینل کو آرڈر جاری کریں, 2 یا 3 فروری کی بات تھی, اور 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر ہے, آپ ٹی وی چینل کو آرڈر جاری کریں کہ وہ کشمیر پہ پروگرام کریں. میں نے ایک لسٹ نکلوائی, میں نے کہا جی آپ روزانہ ٹی وی چینلز کو آرڈر کرتے ہیں پناما پہ اور ڈان لیکس پہ پروگرام کرنے میں, یہ صرف پناما پہ 4,500 پروگرام آپ لوگوں نے کروائے ہیں کہہ کے,
تو کشمیر پہ آپ لوگ کیوں نہیں کروا رہے؟ پیمرا کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ ٹی وی چینل کو کہے اس پہ پروگرام کرو، اس پہ نہ کرو. پیمرا کا تو کام ہے چلان کرنا. تو آپ پیمرا کو جو کہہ رہے ہیں، تو آپ پیمرا کو کشمیر پہ آج آگے پروگرام کا کہہ رہے 2 فروری کو، تو آپ ٹی وی چینل کو کہیں نا جن کو پیناما پہ اور ڈان لیکس پہ پروگرام کرواتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو کچھ نہیں پتا، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس ملک کی، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے، اور اس میں یہی کچھ ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر، یہی تو میں نے پوچھا کہ الیکشن ہونے والا ہے، سیاسی جماعتیں گراؤنڈ میں ہیں تو وہ کیا منشور لے کے جا رہی ہیں، وہ یہی منشور لے کے عوام کے درمیان کھڑی ہیں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. گفتگو ہوئی کہ بلاول بھٹو جلدی میں ہیں، کچھ وزڈم کی ضرورت ہے. کیا بلاول بھٹو جو جمہوریت کو بہترین انتقام کہتے ہیں، وہ جب جلسوں میں عوام کے پاس جا رہے ہیں تو جمہوریت اور اپنے منشور کے ساتھ ہی جا رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سیاسی جماعتیں جن کا پلیٹ فارم یا گراؤنڈ سیاست ہوتی ہے، تو کیا پی ٹی آئی اپنے سیاسی سٹیک ہولڈر سے بات چیت کرنے کو تیار ہوگی یا ہو رہی ہے؟ اس پر گفتگو اس بریک کے بعد. اسٹریٹ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. سیاسی اعتبار سے مشکلات میں گھری پاکستان تحریک انصاف کو کیا اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے انتخابی منظرنامے میں زندہ رہنے کے لیے اسے طاقتور حلقوں پر انحصار کرنے کے بجائے نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا؟ اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی اگرچہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس ان جماعتوں سے بات کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا. اس مقصد کے لیے پی ٹی آئی کے منشور میں سیاست کی بحالی کا ایک باب بھی شامل کیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ چاہے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو بلے کا نشان الاٹ نہ کرے، الیکشن لڑنے پر پابندی کی صورت میں پی ٹی آئی آزاد امیدوار کھڑے کرے گی. بریفنگ کے دوران پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر رکھنے کی کوششوں سے آگاہ ہیں اور اس حوالے سے جوابی حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے. پی ٹی آئی رہنما کے مطابق پارٹی نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے بھی سبق سیکھا ہے. اب پارٹی کی نمائندگی کے لیے غلط افراد کا انتخاب نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واضح اکثریت کے بغیر حکومت بنائے گی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ 2018 میں قومی اسمبلی میں واضح اکثریت کے بغیر حکومت بنانا دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا. پی ٹی آئی میں حالیہ تعیناتیوں، بالخصوص پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی حالیہ تعیناتی کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ عمران خان نے حامد خان کو پارٹی کا چیئرمین بننے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا. پاکستان میں بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو حالات کے ساتھ ساتھ اپنے موقف میں بڑی تبدیلیاں لانا پڑیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میثاق جمہوریت تو صرف ایک مثال ہے. یہاں سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی جماعتوں کو سیکولر پارٹیوں سے اتحاد کرنے پڑے، علاقائی جماعتوں نے وفاق پرست جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیے. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی کے لیے کب تک غیر لچکدار موقف کے ساتھ چلنا ممکن ہو پائے گا؟ اسی پہ پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. ہر طرف سے مایوسی، بند دروازے، فون تک سننے کے لیے تیار نہیں. پی ٹی آئی اب بھی نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ حسن نثار صاحب. دیکھیں عائشہ، میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے، میں ان کا پہلا سیکرٹری انفارمیشن تھا، couldn't last for more than 2 years. میری بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پی ٹی آئی پیداوار ہی ان کی نفرت کی پیداوار ہے. بتدریج لوگ ان لوگوں سے، نون لیگ، پیپلز پارٹی سے متنفر ہوتے گئے. یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے، عمران اس وقت بہت مچ ینگر، 24-25 جتنے بھی سال ہو گئے، مجھے تاریخیں یاد نہیں رہتی، اور اس کا ورلڈ کپ سے لے کے سارا کچھ نیا تھا. جو رسپانس تھا وہ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. ہوا کیا؟ بتدریج لوگوں کے اندر ان کے لیے نفرت بڑھتی گئی. پی ٹی آئی یہ سوچنے میں، شاید مجھے نہیں پتا، آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین، حق بجانب ہے کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو یہ پی ٹی آئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گی، ختم. اور یہی وہ خوف اور خدشہ ہے جو انہیں روک رہا ہے. ورنہ ایک زمانے میں سوشل لیول پہ آئی پرسنلی نو عمران کے اور نواز شریف کے بڑے اچھے تعلقات تھے، گپ شپ تھی، ٹھیک ٹھاک تھا. لیکن اب اگر یہاں تک چلا گیا تو اس کی وجہ ہے پی ٹی آئی یہاں تک جو مرضی باقی اس کے کھاتے میں ڈالنا ہے ڈال دو،
ان سے نفرت کے نتیجے میں اس نے جنم لیا ہے. اس شروع میں تو 2 4 5 سال کس نے گھاس ڈالی؟ بتائیں مجھے. حسن نثار صاحب تو میں اس کو ایسے کہہ لوں کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہمارا سروائیول ہی اس میں ہے, پولیٹیکل سروائیول, اگر ہم ان سے نہ ملے. مطلب عمران خان کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے, وہ اس پولیٹیکل لاٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں. اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے. حسن نثار صاحب کی رائے ہے پی ٹی آئی سیاسی میدان میں یہ اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈسٹنکٹ کرتی ہے باقی جماعتوں سے. ابصار صاحب, کیا سیاست کے میدان میں, ظاہری بات ہے سیاست دانوں کو پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کے لیے بہت سے معاملات میں ساتھ چلنا پڑتا ہے, الیکشن سے پہلے اتحاد, الیکشن کے بعد اتحاد, اپنے لیے پولیٹیکل سپیس قائم کرنے کے لیے ملنا پڑتا ہے. ہم نے دیکھا ہے 90 کی دہائی کے بھی بڑے سیاسی مخالفین اس وقت جہاں پی ٹی آئی کھڑی ہے, جب ایک دوسرے کو چور اور سیکیورٹی رسک کہنے والے بھی ساتھ مل گئے, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو حسن صاحب بات کہہ رہے ہیں وہی اس کا سروائیول ہی اسی میں ہے, کیونکہ اتنی مشکلات, سخت حالات کے باوجود وہاں لچک نہیں ہے اور وہ چاہتے بھی نہیں کہ وہ لچک ہو؟ دیکھیں, آپ کا سوال جب مجھے ملا نا تو مجھے شہزاد چودھری صاحب کا ایک فقرہ یاد آیا. وہ 2-3 بار یہ بات کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کرنا ہے, انقلابی راستہ اختیار کرنا ہے, یا سیاسی جماعت میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. آج جو آپ نے سوال کیا ہے نا, یہ بات آج مجھے لگتا ہے کہ یہ فائنل ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بننا چاہتی. دیکھیں, سیاسی جو جماعت ہوتی ہے نا وہ پاور پالیٹکس کرتی ہے, جو موومنٹ ہوتی ہے وہ نظریاتی ہوتی ہے. ہم نے ایک دفعہ نظریاتی اور سیاسی کی بات بھی کی تھی. نظریاتی یہ ہوتی ہے کہ جی آپ پاکستان کو, آپ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں, آپ کا یہ نظریہ ہے. یا آپ نے, جیسے میں نے بتایا تھا, 2 قومی نظریہ تھا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں, ہم نے الگ وطن بنا لیا, نظریہ ختم, سیاست شروع ہوگی. سیاست کیا ہے آج کل دنیا میں؟ جمہوری سیاست کیا ہے؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیا ہے؟ کہ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے ایجنڈا کے ساتھ, منشور کے ساتھ آگے آتی ہیں, لوگوں کو کنونس کرتی ہیں کہ ہم آپ کو, آپ کی ترقی کے لیے یہ کام کریں گے, ہم بہتر ہیں, ہم بہتر گورنر ہیں. گورننس سے میں کہہ رہا ہوں, بہتر گورنرز ہیں, ہمیں آپ موقع دیں. بس اتنی بات ہے. لوگوں کی زندگیاں آسان کرنا, یہ نظریہ شجریہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا جتنی بھی اٹھان ہے, جو انہوں نے 3.5 سال کیا مرکز میں, اور جس سال پہ ملک کو لے آیا, پھر 10 سال کے پی میں ان کی حکومت رہی مسلسل, اور آج جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو سروے آیا ہے اس میں باقی صوبوں کی طرح کے پی میں بھی سب سے کرپٹ ادارہ پولیس ہے. پولیس کا کتنا کریڈٹ لیا تھا, کتنا پروپیگنڈا کیا تھا. سب سے کرپٹ ادارہ کے پی میں آج بھی پولیس ہے. پھر وہ ہے عدلیہ تو ظاہر ہے ہی کرپٹ, اس میں کوئی شک نہیں. تو کیا کیا پھر پی ٹی آئی نے 10 سال میں کے پی میں, سوائے اس کے کہ فیشزم کو فروغ دیں. جتنی بھی اٹھان ہے, جو بھی کیا انہوں نے, ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک کلٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے, جو فیشسٹ ہوتا ہے, وہ اڈاپٹ کرتا ہے. خان صاحب کا مسئلہ صرف یہ ہے, انہیں اقتدار چاہیے کسی بھی قیمت پہ, جادو سے ہو, صوفیزم سے ہو, وہ لبرلزم سے ہو, وہ کنزرویٹزم سے ہو, جھوٹ بول کے ہو, وہ کسی کو گالی نکال کے ہو, وہ کچھ بھی کر کے ہو, مجھے اقتدار چاہیے. وہ اسٹیبلشمنٹ, یہی اسٹیبلشمنٹ جن کو گالیاں نکال رہے ہیں, نام رکھے جن کے, یہی اسٹیبلشمنٹ سے وہ چھپ کے جنرل باجوہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو گھر بھیجو, مجھے لے کے آؤ واپس. کہا نا, مانا نا سب نے. یہ ہے ان کا نظریہ. آج بھی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو کہے خان صاحب تیاری پکڑیں, ٹھیک ہے, آپ باہر آ رہے ہیں اور آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, ختم ہو جائے گا انقلاب. اتنی سی بات ہے. کل آپ نے دیکھا نہیں ان کا جو سب سے بڑا وہ ہے, جو بھی ہے, وہ کیا نعرے لگوا رہا تھا کے پی میں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے, یہ نہ سیاسی جماعت تھے, اور ان کی جو ٹریننگ کی گئی, جو اس ملک میں نفرت کا بیج بویا گیا ایک بیانیہ کے ذریعے, وہ اتنا تناور درخت بن چکا ہے کہ اب یہ اس سے بدل نہیں سکتے. کلٹسٹ جو مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ اس کی سوچ ہی اور ہوتی ہے. درست ہو گیا. ایک بریک پہ جانا ہے. قبولیت مقبولیت کی بات تو بعد میں, اس سے پہلے سیاسی جماعت کا ایسنس کیا ہے, کیا درست دروازوں کے اوپر کھٹکھٹ آ رہی ہے, اس پر گفتگو کرتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, جو بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, کیا پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں سے نفرت کی پیداوار ہے, یا اس کا ایسنس کیا ہے اس وقت جس طریقے سے پولیٹیکلی بیہیو کر رہے ہیں, اپنے لیے دروازے کھول رہے ہیں, بند کر رہے ہیں؟ میرا نفرت کو استعمال کیا ہے. نفرت کی پیداوار تو شاید نہ ہو,
لیکن نفرت اس کی ایک وجہ بن گئی یا اس کا رستہ بن گیا اپنے آپ کو، جس طریقے سے ابصار صاحب کہہ رہے تھے تناور درخت بننے کے اندر. اب اس نفرت کو جب ایسے آپ نیگیٹو کسی سینٹیمنٹ کو پکڑتے ہیں تو اس کو مینج کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ مینج کرنا ہی سب سے بڑا امتحان بن جاتا ہے. یعنی یہ اس طرح کی بیل ہے، وہ کیا نام، مجھے تو اس کا نام نہیں، کیا اس کا کہتے ہیں، وہ بیل جو خود بخود پھیلتی چلی جاتی ہے اور آپ کو آپ کے گرد گھومتی گھومتی آپ کو کھا جاتی ہے. تو یہ وہ والا حال ہے جو آکاش میں. تو اس کا یہ جو نفرت ہے، نفرت یہ والی چیز ہوتی ہے. اور اس نفرت کی بنیاد پہ اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بھی ساتھ ہی کھانا شروع کر دیں اس کے اندر. سیاست جنگ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں پاکستان میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ ہمارا معاشرہ جسے ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں پولرائزڈ ہو چکا ہے. میں بتاتا ہوں پولرائز کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ابھی پولرائزڈ ہو گیا ہے. اچھا، سیاست جنگ نہیں ہے، سیاست ایک مقابلہ ہے. اور اس مقابلہ کس چیز کا ہے؟ جو ابصار صاحب نے بھی کہا کہ میرے پاس بہتر پروگرام ہے تمہیں آگے لے جانے کا، میں تمہاری زندگیوں میں بہتر طور پہ آسانی کر سکتا ہوں ایز کمپیئر ٹو اے بی اور سی. تو یہ بہتری کا مقابلہ ہے، یہ نیگیٹو مقابلہ نہیں ہے، یہ نفرت کا مقابلہ نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہے. جس دن ہمارے سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ گئی، اور خاص طور پہ چونکہ ہم پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کی چونکہ اٹھان اس طریقے سے ہوئی ہے. آپ پولرائز معاشرے کا حال سن لیں. امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس ایسے اسٹانچ سپورٹرز ہیں، آپ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر آ گئے. لیکن اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا امریکہ کے اندر کہ سول وار سٹارٹ نہ ہو جائے. ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس اس طریقے سے جو بلیو کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر، شہروں اور مضافاتی علاقوں کے اندر معاملات اتنے نہ بگڑ جائیں، تو وہ مینج کر رہے ہیں، بہتر طریقے پہ مینج کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو لیول آف اویئرنیس ہے، کانشیس ہے، وہ کانشیسنیس بہت اچھی ہے. لیکن شاید ہم وہ نہ کر پائیں. ہم بہت جذباتی، بہت بیسک قسم کے لوگ ہیں. ہمارے ہاتھوں میں صرف ہتھیار نہیں ہے اس وقت، یہ صرف ایک اللہ کا شکر ہے کہ ہتھیار نہیں. تو اس چیز کو ہمیں سوچنا پڑے گا. باقی رہا سوال آپ کا، پی ٹی آئی بات نہیں کری، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس الیکشن کے بعد پی ٹی آئی بیٹھے گی، سب کے ساتھ بیٹھے گی اور یہ کام معاملات اپنے درست کرے گی، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے پرائرٹی کیا ہے. اگر تو خودکشی کا رستہ اختیار کرنا ہے، مرنا ہے بس ایک تخت یا تختہ، تو پھر تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا. لیکن اگر سروائیو کرنا ہے ایز اے پولیٹیکل سینٹیمنٹ، ایز اے پولیٹیکل پارٹی، فلسفی کے طور پہ، تو آپ نے اپنا سیاسی فلسفہ لے کے آگے چلنا ہے. وہ ان کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے یہ جو مین اسٹریم دو بڑی پارٹی ہیں. آپ بھی مین اسٹریم پارٹی ہیں، آپ اپنے آپ کا، اپنی بقا کا رستہ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو بیٹھ کے معاملات کو سمجھنا پڑے گا، سلجھانا پڑے گا. یہ جو جذباتیت ہے اس کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے بڑی زہر قاتل اور کوئی ہو نہیں سکتی جتنی کہ جذباتیت. زیم صاحب، کنکلوڈ کیا جائے، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اگر اکٹھے نہیں چلیں گے تو پھر سوسائٹی اور قوم کے لیے کیسے کام کریں گے؟ کیا زوم ہے یہ، یا جیسے نفرت کی پیداوار یا اٹھان ہے تو وہی چیز آگے سوسائٹی کو دیا گیا ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں، ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں وہ ماروث میں پھنسی ہوئی ہیں، وہ نہیں کنیکٹ کر پا رہی ہیں؟ جو پی ٹی آئی کا پولیٹیکل کلچر ہے، جو ان کی سیاسی ثقافت ہے، اس کی تازہ ترین مثال ہیں شیر افضل مروت صاحب. چند ہفتے پہلے تک میرے خیال ہے ہم میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا یا بہت کم جانتا تھا. پی ٹی آئی میں، پارٹی میں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی. پھر ایک دن انہوں نے ٹی وی اسٹوڈیو کے اندر مار کٹائی کی، اور اس پھر مار کٹائی کو انہوں نے بیج آف آنر بنایا. اس پر انہوں نے گفتگو کی اور اصرار کیا کہ نہیں، اس نے مجھے نہیں مارا تھا، میں نے اس کو مارا تھا، اور وائلنٹ لینگویج استعمال کی. آج وہ صف اول کے لیڈر بن چکے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں عمران خان کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ شیر افضل مروت ہے. یہ ہے پی ٹی آئی، 21ویں صدی کی پاپولسٹ پارٹی، جس کی قیادت ایک ڈیماگوگ کے ہاتھ میں ہے، جس کی جڑیں، جس کا تنا نفرت سے بنا ہوا ہے، اور جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس نفرت کو چھوڑ دے گی تو شاید وہ اس طرح سے اپنا وجود ہی برقرار نہیں رکھ پائے گی. پی ٹی آئی نے جو چور سپاہی کا کھیل 2014 میں شروع کیا تھا، جس میں اس کو مکمل اعانت اسٹیبلشمنٹ کی حالت حاصل تھی، یعنی تھانے دار کی معاونت سے وہ سپاہی بنے اور انہوں نے کہا کہ تم سب چور ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اور حکومت میں آئے تو کوشش کی کہ ان کا نام و نشان مٹایا جائے، پاکستان کو ایک پارٹی کی حکومت بنائی جائے، سنگل پارٹی ہیجمنی قائم کیا جائے. اور پھر حد یہ ہوئی کہ جب حکومت سے نکالے گئے تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ اب بھی میں سپاہی، تم چور، تمہیں نہیں چھوڑوں گا.
मैं तुम्हें मस्जिद नबवी में भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद बदनसीबी ये है कि दूसरी जमातों ने, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ ने, उन्होंने फ़ैसला किया कि अब खेल तो यही चलेगा, लेकिन अब हम सिपाही और तुम चोर। शायद वो सिपाही ना बन पाते, लेकिन भला हो पीटीआई का कि उन्होंने जाके थानेदार को टक्कर मार दी और फिर उनको चोर पढ़ना पड़ गया। अब मुस्लिम लीग नवाज़ में इस बात पे इत्तफाक है, वो ये लोग कहते नहीं हैं, आपको इशारों में लिखता है या प्राइवेट गुफ्तगू में आपको अंदाज़ा होता है कि पीटीआई को जो रगड़ा लग रहा है ये पूरा एक दफ़ा रगड़ा लग जाना चाहिए, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। और ख़ुद पीटीआई का मतलब इमरान खान है, वो समझते हैं कि इस वक्त उनका जो झगड़ा है, जो मामला है, वो तो अब सियासी जमातों का नहीं है। सियासी जमातें उनको अब माफ़ कर भी दें तो फ़ायदा नहीं है। सही। तो उनकी अब जो सुलह होनी है वो इस्टेब्लिशमेंट से ही होनी है। मेरा ख्याल है दूसरी जमातें वो जो सीखी हैं अभी उस पर चल रही हैं। आप देखिए पीटीआई एक तरफ है, तमाम दूसरी सियासी जमातें एक तरफ है, वो अभी तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के एक स्पिरिट पर कायम है। बहुत सी उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जियाँ भी की होंगी, लेकिन कुछ बुनियादी असूलों पर, रूल्स पर कायम है। लेकिन पीटीआई अभी तक आने को तैयार नहीं। मेरा ख्याल है इलेक्शन के बाद जो पीटीआई पहुंचेगी असेंबली में, उससे दूसरी पार्टियां बात करेंगी। जहां तक इमरान खान का मामला है, जब उनको सजा हो जाएगी तो फिर एस्टेब्लिशमेंट बात करेगी। हमारे सवाल के जवाब यहाँ तक पहुंची कि अगर पीटीआई नफरत को छोड़ देगी तो समझती है वजूद बरकरार नहीं रख पाएगी, मगर साथ ही सवाल उठता है कि अगर नफरत रखेगी तो क्या वजूद बरकरार रख पाएगी। मगर अहम बात यह है कि ये सियासत है, जंग नहीं, बेहतर मंशूर और प्रोग्राम देना है, नफरत अवाम को नहीं देनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।